अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 मार्च 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि खित्ते के अंदर तरक्की के लिए, अमन के लिए, सलामती के लिए अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ तनाज़ात को मुज़ाकरात और डायलॉग के ज़रिए से हल करने पर पाकिस्तान यकीन रखता है। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन तस्फिया और मकबूजा कश्मीर के मसले का हल बहुत ज़रूरी है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस बयान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है और गुज़श्ता 24 घंटों से भारत के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के सामने झुक गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी सरेंडर कर दिए हैं और भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की खबरें और बयानात पाकिस्तान की जानिब से सामने आ रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, पाकिस्तान भारत के सामने ना तो झुका है और ना ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भारत के सामने सरेंडर किए हैं, बल्कि दुनिया को ये हकीकत बताई है और ये पैगाम दिए है कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता है कि पाकिस्तान अमन चाहता नहीं, पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, खित्ते के अंदर पाकिस्तान लड़ाई चाहता है। दुनिया देख ले कि आज भी हम अमन के मुतलाशी हैं, आज भी हम अमन के पैगंबर हैं, आज भी हम अमन की बात करते हैं, हम मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात के हल पर यकीन रखते हैं। लेकिन दुश्मन हमारे इन बयानात को, हमारी इन ख्वाहिशात को या हमारी इन ऑफ़र्स को, पेशकश को हमारी कमज़ोरी ना समझे। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को खिताब करते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की सलाहियत से माला माल है। पाकिस्तान को ना तो तोड़ा जा सकता है, ना डराया जा सकता है और ना ही पाकिस्तान पर हमले करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। नाज़रीन, भारत के साथ उस वक्त तक ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते हैं जब तक कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना बंद ना कर दे, जब तक कि कश्मीरियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत ना मिल जाए। पाकिस्तान किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नहीं बहाल करेगा और ना ही पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है और ना ही ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। आगे बढ़ने के बाद जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं भारत और चीन के दरमियान 10 माह से LAC पर स्टैंड ऑफ है, तनाज़ा है और भारत और चीन के दरमियान वादी गलवान में लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। लेकिन अब भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि चाइना के साथ मामलात हल हो चुके हैं। भारत की पार्लियामेंट के अंदर भारत की मोदी हुकूमत के वज़ीर ने बयान देते हुए कहा है कि चीन के साथ भारत की तिजारत तकरीबन 70 से 80 अरब डॉलर के दरमियान रही है। 58 अरब डॉलर की अशिया और जिनमें ज़्यादातर जो अशिया खाने पीने से ताल्लुक़ रखती हैं वो चाइना से इंपोर्ट्स की गई हैं भारत के लिए। और इसी तरह से चाइना जो भारत के 5 बड़े ममालिक हैं ट्रेड के एतबार से, उनमें सरे फहरिस्त है, जिससे वाज़ेह होता है कि अवाम को बेवकूफ़ तो बनाया जाता है लेकिन आज भी मोदी हुकूमत चाइना के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल रखे हुए है। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि LAC से तमाम की तमाम फ़ौजों को चाइना निकाल चुका है, डिसंगेजमेंट मुकम्मल हो चुका है और अब मिलिट्री लेवल की अगली मुलाकात भी होने जा रही है जिसमें भारत और चाइना के फ़ौजी जर्नल आमने सामने बैठेंगे। लेकिन नाज़रीन, हमारे इतलात ये हैं कि भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है जहाँ पर चाइना तामीराती काम जारी रखे हुए हैं, पुल और सड़कें बनाई जा रहा है और वहाँ पर भारतीय इलाकों के करीब डैमों की तामीर के मंसूबे भी चाइना शुरू कर रहा है, जिससे भारत के इलाकों पर चीन का असर रसूख बढ़ेगा। और इसी तरह से लद्दाख से मुकम्मल डिसंगेजमेंट चाइना ने नहीं किया है, भारत की जानिब से झूठा दावा सामने आ रहा है।
اس کے علاوہ ناظرین کرام فورن پالیسی میگزین کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے، ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنا کے جو پڑوسی ہیں وہ چائنا کے خلاف بلاک بنا رہے ہیں، جس میں بھارت شامل ہے اور اسی طرح سے جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا وغیرہ، لیکن چائنا اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت چائنا کو کسی بھی طرح سے ٹف ٹائم نہیں دے سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر سکھ فارمرز اپنا احتجاج کر رہے ہیں، 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہونے والا ہے۔ سکھ فارمرز سڑکوں پر ہیں۔ سب سے زیادہ احتجاج بھارت کی ریاست پنجاب میں ہو رہا ہے، جہاں پر سکھ خالصتان کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں اور سکھ اپنے حقوق کے لیے پنجاب جو بھارت کی ریاست ہے اسے آزاد کروا کے آزاد خالصتان بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام اب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو جو خود سکھ بھی ہیں اور بھارت کے سابق کرکٹر بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، اور اسی طرح سے وہ کامیڈی کی دنیا کے بھی ایک بڑے مشہور شخص رہے ہیں۔ ناظرین کرام نوجوت سنگھ سدھو کو جو ریاست پنجاب ہے ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کیبنٹ کا حصہ بنایا جائے گا، انہیں وزارت دی جائے گی، لیکن اندر کی خبریں یہ ہیں کہ بھارت کی ریاست پنجاب کے اگلے وزیر اعلیٰ نوجوت سنگھ سدھو ہو سکتے ہیں اور ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں خالصتان بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ وہ خالصتان کے پنجاب کے پہلے وزیر اعظم یا صدر بن سکتے ہیں اور اسی طرح سے وہ بھارت کے اندر ریفرینڈم بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ نوجوت سنگھ سدھو سکھوں کے لیے بہت کام کرنے میں مشہور رہے ہیں اور سکھوں کے حوالے سے ان کی تحریک بھی ہے اور اس وقت بھی سکھ انہیں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات کے بعد بھارت سے مختلف ریاستیں آزادی کی تحریکوں کو عروج دے رہی ہیں اور بھارت کی مختلف ریاستیں آزادی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت اور سری لنکا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں سری لنکا پاکستان اور چائنا کے بلاک میں ہے اور پاکستان اور چین کے ساتھ سری لنکا کے تجارتی تعلقات پہلے سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن بھارت سری لنکا کو بلیک میل بھی کر رہا ہے اور سری لنکا کو لالچ بھی دے رہا ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے جو اجلاس 22 مارچ کو ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں سری لنکا کے حق میں ووٹ دیا جائے گا، لیکن سری لنکا کو بھارت کی طرفداری اور حمایت کرنا ہوگی۔ اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ سری لنکن سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا ادارہ ہے اس کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھارت سری لنکا کی حمایت کرے گا۔ سری لنکا پر الزام ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر تشدد ہوتا ہے، اقلیتوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چند دن پہلے سری لنکا سے خبر سامنے آئی کہ برقعے پر، حجاب پر اور مسلمانوں کے اسلامک اسکول پر پابندیاں لگائی جائیں گی، جس کے بعد سری لنکا نے پاکستان کے سخت احتجاج کے بعد موقف واپس لیا اور سری لنکن مسلمانوں کے خلاف بنائے جانے والے قوانین کو دوبارہ غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل اتفاق رائے کے بعد اسے عملی طور پر لاگو کرنے کا کہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سری لنکا یہ قوانین مسلمانوں کے خلاف نہیں بنا پائے گا کیونکہ پاکستان سری لنکا کے لاکھوں مسلمانوں کی پش پر کھڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے ایرانی فورن منسٹر جواد ظریف آج ترکی کا وزٹ کر رہے ہیں اور ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے پر مذاکرات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر ترکی کی موجودگی کے بعد ایران نے احتجاج کیا تھا، ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ اب تعلقات کی بحالی کے لیے ایک مرتبہ پھر جواد ظریف ترکی کا وزٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ شام سے ترکی کے علاقے میں راکٹ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ وہاں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ ترکی نے رشیا سے بات چیت کی ہے اور رشیا کو وارننگ دی ہے کہ بشار الاسد کی حمایت بند کر دی جائے، کیونکہ بشار کی حمایت کی وجہ سے ان کی فوج ترکی پر حملہ کر کے ترکی کی سرحدوں کو متنازع بنا رہی ہے اور بدامنی سے دوچار کر رہی ہے، جسے ترکی برداشت نہیں کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو نے فرانسیسی وزیر خارجہ سے فون پر بات چیت کی ہے۔ یورپ
ترکی کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ آج یورپ کا انتہائی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن ترکی کے اندر آیا ہے، جو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کرے گا، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اپریل کے اندر جو فرانسیسی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ترکی کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ترکی یورپ کے ساتھ اب ڈائیلاگ اور مذاکرات کو بحال کر کے تمام اختلافات کو، تنازعات کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر دہشت گردی کا ایک اور بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ کرد باغی تنظیم PKK کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جو ترکی کے اندر بم دھماکے کروا کے وہاں پر بدامنی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل کے اندر 23 مارچ کو الیکشن شیڈول ہیں، اور نیتن یاہو کے حامی بھی سڑکوں پر ہیں اور ان کے مخالفین بھی ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو اقتدار دوبارہ حاصل نہ کرنے دینے والے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اگر نیتن یاہو الیکشن جیت گئے تو یہودیت ختم ہو جائے گی اور یہودی ملک اسرائیل بھی نقصان کا شکار ہوگا، تباہی کا باعث بنے گا، اور اسی طرح سے یہودیت ظلمتوں میں بھٹک کر رہ جائے گی، لہٰذا نیتن یاہو کو الیکشن جیتنے نہیں دینا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر جو عرب کمیونٹی مقیم ہے ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور حکومت سے، فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف مسلح کارروائیاں بند کی جائیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر لوگوں کے موبائل فونز ہیک کرنے والی ایک بڑی کمپنی ہے انٹیلیجنس، جو معلومات کی بنیاد انٹیلیجنس بیس ہے، وہ اپنے اس کے بعد جو ٹیکنالوجی ہے وہ دوسرے ملکوں کو فراہم کرتی ہے، جس میں رشیا بھی شامل تھا، بیلاروس بھی شامل تھا، لیکن اب جو اسرائیل کی یہ کمپنی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ روس کو اور بیلاروس کو یہ ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرے گا، کیونکہ روس اور بیلاروس مخالفین کے موبائلوں کی جاسوسی کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر مخالفین کے موبائلوں کی جاسوسی اور ہیکنگ کے لیے جو سافٹ ویئر ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ اسرائیل کی کمپنی فراہم کرتی ہے۔ سعودی عرب، UAE اور دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ بھی اس کمپنی کے اچھے تعلقات ہیں، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد کی حکومت بھی اسی کمپنی سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے مخالفین کے موبائلوں کی جاسوسی کرتی رہی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ آگے بڑھنے سے ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، ایرانی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 جو شکاری تھے، مچھلیاں شکار کرنے والے، وہ پاکستان کی قید میں تھے، انہیں پاکستان نے رہا کر دیا ہے۔ اور ایک اور خبر ایران سے سامنے آ رہی ہے کہ آذربائیجان کی ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا ہے ایران کا، ایرانی حکام کے ساتھ کلچرل جو ٹائز ہیں، تعلقات ہیں، انہیں بہتر کرنے پر اتفاق ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے بیرون ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں تجارتی، ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں کے دوران 60 ارب ڈالر سے زائد کی تجارت مختلف ملکوں کے ساتھ ایران کر چکا ہے، جس میں 40 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہیں ایران سے بیرون ممالک کے لیے وہ ہیں۔ اور ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں بے اثر ہیں، ان سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے اور ہم دنیا سے تجارت بھی کر رہے ہیں، لہٰذا امریکہ کو وارننگ ہے کہ ہمارے خلاف لگی پابندیوں کو ختم کر کے پرامن طریقے سے مذاکرات کرے، جوہری ڈیل کو بحال کرے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کے اندر کچھ ایسے سخت گیر موقف رکھنے والے رہنما ہیں، سیاستدان ہیں، جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے دینا چاہتے اور یورپ کے ساتھ جوہری ڈیل پر تنازع کھڑا کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فرانس سے اور اسی طرح سے لیبیا اور تیونس سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے ہے کہ فرانسیسی اسلحہ سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو فروخت نہ کیا جائے۔ 6 سالہ جنگ یمن کے اندر شروع ہے، جس میں سعودی عرب اور UAE فرانس کا اسلحہ استعمال کرتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ہزاروں بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ لہٰذا فرانس کی حکومت سے ہزاروں لوگوں نے پیرس کے اندر احتجاج کر کے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کو فرانس کا اسلحہ فروخت کرنے سے روکا جائے، فروخت نہ کیا جائے، تاکہ یمن کے نہتے لوگوں پر یہ اسلحہ استعمال نہ ہو۔ اسی طرح کا احتجاج UK کے اندر بھی ہو چکا ہے، جرمنی
جرمنی کے اندر، اٹلی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جو تونس کے صدر ہیں قیس بن سعید ان کو فون کیے ہے، لیبیا کے پرامن مسئلے کے حل کے لیے تونس کے کردار کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ فرانس بھی لیبیا اور تونس کے ساتھ مل کر پرامن سیاسی حل کے لیے کوشش کرتا رہے گا اور ان ملکوں کے اندر پرامن طریقے سے جد و جہد سیاسی سرگرمیوں کی حمایت کی جاتی رہے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے فرانس سے کہ مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے متنازع قوانین کے خلاف فرانس کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ مسلمانوں نے فرانس کی حکومت سے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیے ہے کہ ان کے خلاف بنائے گئے متنازع قوانین کو ختم کیا جائے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین شمالی کوریا سے اور اسی طرح سے مصر سے ہے۔ ناظرین ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے، شمالی کوریا نے کہا ہے کہ ملیشیا کے ساتھ وہ تعلقات ختم کر رہا ہے اور امریکہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ امریکہ خطے کے اندر فوجیں بھیج کر اور مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات بنا کر شمالی کوریا کو تنگ نہ کرے، شمالی کوریا کو پریشان نہ کرے، اس کا نقصان امریکہ ہی کو ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو بدنام زمانہ PUBG گیم ہے اس کے کھیلنے سے ایک 11 سالہ مصری لڑکے نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ملکوں کے اندر اسی طرح کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ اس گیم کے کھیلنے کے بعد لوگ جنونی بن جاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اور کئی دیگر ریاستوں کے اندر، ملکوں کے اندر اس گیم پر پابندی بھی عائد کی جا چکی ہے۔ بہرحال سے ہم آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ رشیا، چائنا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف آنے والے ہفتے میں دورہ کرنے جا رہے ہیں چائنا کا۔ چین کے ساتھ مل کر روس اور چائنا مشترکہ بلاک بنائیں گے تاکہ امریکہ کی جو دشمنی ہے یا امریکہ کی جو پابندیاں ہیں یا امریکہ کی جو بدماشیاں ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگرچہ ناظرین امریکہ اور چین کے درمیان نئے تعلقات بھی شروع ہو رہے ہیں، باقاعدہ آج سے نئے مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن ان مذاکرات سے امریکہ اور چین کے تعلقات کی بحالی یا اچھے تعلقات کی امید نہیں ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس لیے امریکہ کو، کیونکہ امریکہ چائنا کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اس کے خلاف امریکہ پابندیاں بھی عائد کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور چائنا اور روس کے خلاف امریکہ کی نئی حکومت کے تعلقات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ فارغ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔